अस्सलाम वालेकुम शेर बादशाह। आप तो जंगल के बादशाह थे, आप इधर इस तरह क्यों पड़े हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, शेर जवान, तुम तो अभी नए नए छोटे शेर हो। मैं जंगल का बादशाह था और आज देखो मेरी क्या हालत हो गई है। शेर बादशाह, आपकी ये हालत कैसे हुई है? असल में मैं जब शेर बना तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह सब लोगों के ऊपर हुकूमत करूं। तो मैंने सोचा कि मैं सबको मारूंगा, सबको डराऊंगा, ताकि सब मेरी बात मानने लग जाएं। फिर मैंने सब छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू किया और इस तरह मैं हर किसी से लड़ता था। फिर सब मेरे से डरते थे और इस तरह फिर एक मर्तबा बहुत बड़ा शेर आ गया और उसने मेरे साथ लड़ाई की और उसने मुझे इतना मारा कि अब मैं जख्मी होकर इधर पड़ा हुआ हूँ। कोई भी मेरा नहीं पूछता, बाकी जानवर भी मेरा ख्याल नहीं रखते और अब बस मैं मरने वाला हूँ। ओह शेर बादशाह, अच्छा तो ये बात है। बस भाई, मैं तो तुमको यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें ताकत मिले, अगर तुम बादशाह बनो, तो सबके साथ अच्छा सलूक करना। डराने से और लोगों को और छोटे जानवरों को मारने से कुछ भी नहीं होता। जी ठीक है शेर बादशाह, चलें, मैं आपकी पट्टी का इंतज़ाम करता हूँ। मैं ज़रा आगे चलता हूँ। ठीक है भाई छोटे शेर, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अरे ये क्या, ये तो ये कोई टाइगर जो है ये छोटे जानवरों को ये मार रहा है, तंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम टाइगर मियाँ, आप ये छोटे जानवरों को क्यों मार रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई शेर जवान, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अब तुम मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। दूसरे शेरों को तो मैंने मार भगाया है। तुम मुझसे लड़ाई करना चाह रहे हो? नहीं टाइगर बादशाह, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता और ना ही मुझे बादशाह बनने का शौक है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप ये छोटे छोटे जानवरों को मत मारा करें। इनको मार के आपको क्या मिलता है? नहीं भाई, तुम मुझसे लड़ाई करना चाह रहे हो, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगा। चलो मेरी बात मानो, आके इधर मेरे पाँव साफ करो, वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। टाइगर बादशाह, आप जंगल के बादशाह ज़रूर होंगे, लेकिन मैं आपको किसी के साथ गलत काम नहीं करने दूंगा। अगर आप छोटे जानवरों को और बाकी जानवरों को मारेंगे, तंग करेंगे, डराएंगे, तो मैं ये आपको नहीं करने दूंगा। अगर आप मुझे डराना चाहती हैं तो मैं भी आपसे नहीं डरूंगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ओए ओए, ये क्या, ये कौन मुझे काट रहा है? ओए, ये तो दूसरे छोटे जानवर भी आ गए हैं मुझे मारने। ओए ये मुझे क्यों मार रहे हैं? ओए ओए भागो। ओए, इस शेर से तो मैं नहीं लड़ सकता। ओह ओह ओए ओए, वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागता हूँ मैं। ओह ओह। टाइगर चला गया, टाइगर चला गया, टाइगर चला गया। जज़ाकल्ला जानवरों, तुम लोगों ने मेरी मदद की है। जी शेर बादशाह, आज से आप हमारे शेर हैं। आप हमारे जंगल के बादशाह हैं। हमने देखा है कि आप तो बहुत अच्छे शेर हैं। आप तो हमारा ख्याल रखते हैं और आप टाइगर की तरह और पुराने शेर की तरह हमें मारते नहीं हैं। इसलिए हम सिर्फ आपके साथ अच्छा काम ही करेंगे, आपके साथ भलाई वाला काम करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। बहुत शुक्रिया जंगल के जानवरों। इंशाअल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोगों की मदद करूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है तो उस ताकत को मैं अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँ और तुम्हारी मदद के लिए इस्तेमाल करूँ। तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये तो अल्लाह ताला की एक नेमत है। ताकत मिलने से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला आपको ताकत दें तो उस ताकत के ज़रिए दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए,
بلکہ اس سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک امتحان ہوتا ہے، تو اس طاقت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، غلط کاموں کے لیے، کسی پہ ظلم کے لیے، برے کاموں کے لیے استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج بچوں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے ارکان سے متعلق۔ تو اسلام کے ارکان بچوں، ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہوتی ہے۔ رکن یا ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پلرز۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو بلڈنگز ہوتی ہیں یا گھر ہوتے ہیں یا جو بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے پلرز بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر اس بلڈنگ کو کھڑا کیا جاتا ہے یا چھت کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ پلرز کسی بھی بلڈنگ کے لیے، کسی بھی کنسٹرکشن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ان پلرز کو نکال دیا جائے تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بہت اہم بنیادی ہمارے بیسک جو 5 پلرز ہیں، آج ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو پہلا رکن ہے اسلام کا، وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ بچوں ہمارا کلمہ شہادت بھی ہے جو آپ سب کو آتا ہوگا۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوسرا اہم رکن ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی جو صاحب نصاب ہوں، جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ شریف کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو بچوں اس کے اندر چند باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ توحید اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ بچوں جب انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس کلمے کو پڑھ کر ایک مسلمان یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اطاعت کروں گا۔ تو اس لیے یہ اسلام کی بالکل بیسک بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز۔ جب انسان نے، کسی بھی مسلمان نے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے بعد نماز ایک مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اس نے اپنے رب، اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور ایک کامل مسلمان کے لیے یہ دنیاوی خیالات سے کٹ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ایک ملاقات کا شرف بخشتی ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز انسان کو دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی رہتی ہے کہ کہیں دنیا کے اندر، دنیا کے کاموں میں رہ کر وہ اپنے رب کو ملنے سے بھول نہ جائے۔ تو اس لیے نماز کی بھی بہت زیادہ بہت ضروری ہے، ایک بہت زیادہ اہمیت ہے نماز کی بھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے تیسرا رکن ہے،
اور باقی ارکان کی طرح بھی یہ فرض ہے۔ اور بچوں آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ جو فرائض ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، تو ان کے نہ ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان کو لازمی ماننا چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے پھر یہ انسان کے اندر جو یا انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان مال کو اپنے ملک، اپنی صلاحیتوں کا اپنی ملک سمجھتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ سمجھتا ہے، اس لیے صرف اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ تمام نعمتیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مال عنایت کیا گیا ہے اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہایت خوش دلی سے دینی چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، یعنی جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کو بہت خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، ضرورت مند نہیں بنایا۔ اور اس نعمت کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی صدقات بھی دیتے رہیں۔ اور اس سے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کم ہونے کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم زکوٰۃ کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد معاشرت کی سنتیں ہماری چل رہی تھیں، اس کے اندر ہم آپ کو ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے۔ آج ان کی مختصر سی ہم دہرائی کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے کہ موٹے موٹے چیدہ حقوق جو پڑوسیوں کے ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کو ہم ریوائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں یہ کہ اپنے پڑوسیوں کی عیادت اور خبرگیری رکھنا، خبرگیری کرنا کہ وہ کس حال میں ہیں، کسی برے حال میں تو نہیں ہیں، ان کو آپ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچانا، یعنی آپ کو چاہیے کہ اگر کسی اور وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف کو دور کریں، اور اگر آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو بھی دور کریں، یعنی اپنے شر سے بھی ان کو بچائیں اور دوسروں کے شر سے بھی ان کو بچائیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ پھر خوشی غمی میں شریک ہونا، وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کیجیے، ان عیادت کیجیے، ان کے پاس جائیے، اور اگر وہ خوشی ہیں تو ان کی خوشی میں بھی اگر وہ خوش ہیں ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے مزید دعا کریں اور ان کو حوصلہ دیں۔ اسی طرح تحفے تحائف دینا، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور کسی تحفے کو حقیر نہ سمجھنا، جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہو وہ دینا۔ اسی طرح اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنا، ان کی غلطی کو پھیلانا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں۔ تو بچوں یہ چند باتیں ہیں جن کو آپ نے خیال رکھنا ہے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق، ان کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی بار مزید باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا جو سیشن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور بڑے بچوں کا سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔